बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है उलमाए देवबंद की कुर्बानी पार्ट 2। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी तमहीद के आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। हराम है। या कराची में खालिक दीन हाल में अदालत लगी, अंग्रेज शीशन बैठा, मौलाना को तलब किया गया, मौलाना तशरीफ ले आए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दोनों हाथ पैरों पर दोनों हाथ रख दिया। हजरत, कुछ नरम बात करना, अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा का इरादा किए बैठा है। उन्होंने कहा जी कैसी गलत सजा कि फांसी का इरादा है उसका। तो फरमाया मैंने फतवा दिया था फांसी दे, मैं खुद पसंद करता हूं फांसी चढ़ जाने को, मैं नहीं डरता। तुम होते ये मैं कारी हनीफ होता ना उस अदालत में वो जी तुसी मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। सौ चक्कर काट जाता। ये तो इन अल्लाह वालों की शान है। हयात बसरूरी कहता दिल दुख और चल दिले जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे, दिल दुख चल दिले जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कामों ते गिदड़ा नू कद पिंजरे बाल ते शेर होंदे। कोई मौलवी कहते नहीं असी कदे नहीं फड़ी गए, सानू कदे नहीं फड़ना ही पुलिस, और तेरा फड़ के की करेगा तू फड़न जो गई नहीं। इन उलमाए देवबंद का ये सेहरा है। सर देंगे मिर्जाइयत के मसले में, ये देंगे राफिजियत कादियानियत के मसले में सर देंगे तो ये देंगे, हर बातिल से हर कुफर से ये टकराएंगे। हमारी रीत है और हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इसमें बड़ा मजा आता है। कटा दिन लई दुख चल देने जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावां ते गिदड़ा नू कद पिंजरे बाल ते शेर होंदे। इटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। इटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। कतरा खून ते पानी दा बंद होके मोटी हीरे च लाल ने फेर होंदे। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज ने पूछा कि आपने फतवा दिया है कि हमारी फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ। सिर्फ हाँ ही नहीं कहा, दिया था और यही फतवा देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। वाह मदनी, कसम है परवरदिगार की, 16 महीने हजरत की जूतियों में बैठा। ऐसा मालूम होता था कि अगर उन दिनों में मौत आ जाती तो कौन पूछने वाला था जन्नत में कि तुम किधर जा रहे हो। दिल मानता था। 850 तालिब इल्म सिर्फ दौरे हदीस में था। ये मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी मेरी उसी दौरे हदीस की क्लास में थे। हम दौरे हदीस के साथी हैं देवबंद के। कोई बात थी, कोई तालिब इल्म थे, आंसू रुमाल खरीदना पड़ता था हर तालिब इल्म को आंसू साफ करने के लिए। तो शमाइल तिरमिज़ी कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, वो सीरत के पैकर थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात थी।
تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا۔ انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا۔ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے۔ تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا، فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، کفن تو یہاں بھی مل جاتا، ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا، انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی۔ سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے۔ آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کئی تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبارہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ۔ کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے، جب سے تم یہاں پھانسی کوٹلی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں، آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم
इस मरने वाले को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मेरी राजपूत बिरादरी का जवान है, जिला करनाल तहसील थरेसर का जिम्मेदार है बड़ा। मौलाना महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ कर बैठा। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों को पता चल नहीं था। आजकल तो मुरीद इसलिए बनते हैं लोग कि हजरत से असल तो खिलाफत मारूंगा, असल तो हजरत से खिलाफत मारूंगा, वरना माल की आमद में तो हिस्सेदार बनूंगा ही। पहले जमाने में लोग बुजुर्गों की जियारत के लिए जाया करते थे, बड़ा बड़ा सफर करके मिलने के लिए जाते थे, मसाइल मालूम करने जाते थे। अब पीर साहब का खुद खत आता है कि मुझे दौरा उठा हुआ है, फला दिन फला तारीख में मैं तेरे दरवाजे पे हो रहा हूं, जूते तैयार रखना। खुद दौरा बनाते हैं, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला मुरीद की ऐसी तैसी फेरेंगे। राजपूत बिरादरी का जवान, हमारी बिरादरी में या तो कोई इधर लगता नहीं, जो लगता है ना फिर लो लंगर होता है। हाँ, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले गया। मैंने उस जवान का नाम लिया है जो अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम का भी पीर था। मौलाना हबीबुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला, हजारों, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, सारों का पीर था मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा वली खुद लिखते हैं कि जब वहां ये जिला सरगोदे में ढूढ़िया की जगह है, यहाँ के रहने वाले थे, तो अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुंचे। न वहां खाने का इंतजाम, न पकाने का इंतजाम। खुद लिखते हैं कि एक मुरीद मकई का आटा यूं ही तवे पे गरम सा करे और दे दे। एक दिन मैंने कहा दिया यार पका तो दिया कर। कहने लगा चल बे, तुझे किसी ने बुलाया? तेरा क्या ख्याल है ससुराल में आया हुआ है? फरमाते हैं मैं ना बोला, वो कच्चा आटा ही भागा, 7 बरस गुजर गए। कसम परवरदिगार की, हजरत रायपुरी फरमाते हैं पेट में कीड़े पैदा हो गए कच्चे आटे की वजह से, जो नींद नहीं आने देते थे। 7 बरस तक यूं ही कच्चा आटा भागा। वो कई मेरे पास आ जाते हैं, अब जी वो जरा कुछ आपसे फैज लेना चाहता हूं। एक दिन वो भी आया था तुम्हारा पीर सिपाही। पीर सिपाही अंदाजा लगाओ भला, जब ये सारे सिपाही जब पीर बन गए तो ये सारे जेब कुतरे अब दाल नहीं। पीर सिपाही, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मौलानाओं की औरतें गई दम कराने, देवबंदियों की या हदीसों की, और दूसरे तो थे ही मुश्तरका खाता। और वो ऐसा शैतान था, लाउड स्पीकर के सामने बिठा के लाखों को स्पीकर की तरफ मुंह करके कहता था अपनी अपनी खोल दो। जिस कौम के पीर सिपाही बन जाए उस कौम का फिर यही हाल होना। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इतनी गुर्बत थी उसने बहुत पुराना कूड़ी पे फेंक दिया बाहर। मौलाना लिखते हैं मेरी निगाह चढ़ गया, मैंने उसको उठा के नहर में धो लिया और सुई लेके मैंने उसको 3 दिन में गांठा। 3 दिन में गांठा, 14 साल उसी में गुजार दिए।
اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، یہ پر کچا آٹا تیرا باپ پھینکے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے نہ وہ بات ہم میں آئے۔ پھر پتہ کتنا بڑا ولی بنا؟ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا، اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی، پوری فائل کیس کی، سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں، وہ پوری فائل گر گئی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی، یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو۔ اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں گیا دعا کرانے، ایسے موقعوں میں کہا نہ جائے آدمی، تو کسی نے بتا دیا یار رائے پور بھی چلا جا، حضرت صاحب سے دعا کرا۔ اب وہ گیا۔ پہلے لوگوں میں ادب بڑا ہوتا تھا، ہزار کا مجمع بیٹھا رہتا تھا، اللہ والے کچھ بات کرتے تھے، سب سنتے تھے۔ اب ہم تو اتنے بڑے ولی ہیں جو ہماری چاروں طرف آ جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں سر کو پیٹتے، سب ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں۔ آدم مانے رہا، بولا ہی نہیں وہ۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی آج تو مٹھائی دیکھو نا کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے۔ سہارنپور شہر کی بات، رائے پور بستی ہے باہر، بھائی مٹھائی کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے؟ کسی نے کہا اس دکان پہ، کسی نے کہا اس دکان پہ۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک سرگودے والوں کے نام سے بھی دکان ہے نا، ان کے یہاں بالو شاہی بڑی اچھی بنتی ہے۔ اچھا یہ جو تھا نا دعا کرانے والا، یہ کہنے لگا لو گر ہاتھ آ گیا، نہ منت کرنی پڑے نہ خوشامن کرنی پڑے، درویش ہے فقیر ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مٹھائی کھائے ہوئے، مٹھائی لاؤں گا خود بخود دعا آ جائے گی۔ وہ اس دکان پہ گیا، اس نے کہا بھی تمہارے یہاں بالو شاہی اچھی بنتی ہے، سنا کہ ہاں صاحب اچھی ہوتی ہے، کہ دکھانا۔ اس نے کاغذ پہ رکھ کر جو ایک بالو شاہی دی، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کہ صاحب یہ ردی کی ٹوکری میں دیکھ لو، آج ہمارا ساری فائل مل گئی۔ اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا، ہم تو نہیں کہتے۔ ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا، حال پوچھا، پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی۔ وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی، کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے۔ اچھا وہ پلیٹن لگا رہا تھا، میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں، میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتہ ہے یا اپنا ہی پتہ؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتہ چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے۔ مولانا تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا، وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں۔ کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا ہے جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں، پر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ پکڑ کے لے آئے، پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں۔ اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا، یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں، کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ پڑے کو رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے، یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں، ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی پہ چڑھتے رہتے ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے، قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہینڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں، انار کلی میں
عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا, وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا, قرآن پہ یقین نہیں کرتے, وہ جو کچھ بکتے ہیں. بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے, اور وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی, وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی, وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. ان لگا نہیں فساد ہو جائے گا. مگر کیوں فساد ہوگا, یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے, میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے. 1 روپیہ دے مجھے نکال کے, میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے, مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی لو روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو, میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس نے کہا یہاں اچھے بھلے نو لب دی, اسے کون دے گا. میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں, یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا, سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے, یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. درجے کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قیدو رحمت اللہ علیہ, جائیداد ساری کرک کر دی, نیلام کر لی, اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا, اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا, آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں, ایک میں آ گیا, اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا, پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین کی بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے, چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا, وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قیدو رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر, مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے, پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے, یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. اور
دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے۔ پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دھی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ او حاجی او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی۔ ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ دے خلیفے ہوندے بڑے نمازی ہوندے وہ پکا دیں ہو سب نہیں۔ امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے، 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کر دیا، 13 دن کا فاقہ بھگتا دیا۔ اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والی یہ نماز پڑھتی، اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کہتا روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا ہوٹل سے کھا لوں گا، اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا ملتے ہیں، پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھنا نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں۔ فرمایا ہم نے پڑھ لیا، اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کے حضور میں جائے۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوک دار تار لگائے،
نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا، اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، مجھے زیارت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، عطا اللہ صاحب بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی، پتہ نہیں موتی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی، یمیہ والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی، ادھر منظور ہو گئی۔ شہید شہید کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ نہایت ہی ہم آپ کے ساتھ، تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس خیر المدارس کے مدرسے، مرکزی مدرسے کو دن جگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام طلباء کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ معاونین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوست احباب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور اسی بیان کے لیے، قاری حنیف کے بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اور نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی بیان آپ کے لیے لاتا رہوں گا انشاءاللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آگے ویڈیو میں بہت ہی جلد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم۔